हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और जनाब, कैसा गुजरा है आपका दिन। हमारी दुआ है कि आपका दिन खैर खैरियत से गुजरे और हम आपके दिन को खुशगवार बनाने के लिए लेकर आ गए हैं सिलसिला नॉवल बाब एक और मोहब्बत का एपिसोड 23। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिले और कोई एपिसोड आपकी मिस ना हो सके। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। परिनाज पर जब से ये इंकशाफ हुआ था कि उसकी जान के साथ एक और जान जुड़ चुकी है, तब से वो जहाँ रब का शुक्र अदा करती बेइंतहा खुश थी, वहीं पर उसके अंदर एक खौफ भी सरायत कर गया था। अभी तक हालात उन्हीं के ताबे थे, लेकिन वक्त कब पलटा खा जाए उसका इल्म किसी को भी नहीं था। उसकी कंडीशन और औरतों की निस्बत अलग थी। दिल मतली होना, चक्कर आना, ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हो रहा था। उसे बस थकावट महसूस हो रही थी और उसकी भूख पहले की निस्बत बढ़ गई थी। शुरू में जब उसे अपनी तबीयत के बारे में शक हुआ तो वो अपनी दोस्त के पास पहुंची थी, जो इत्तेफाक से उन्हीं दिनों अपने घर रुकने आई हुई थी। परिनाज उससे कुछ नहीं छुपाती थी, एक वही तो उसकी राजसार थी। तभी उसने अपनी कंडीशन उसको बताई थी। तुम फिक्र ना करो, हम अभी दाई के पास चलते हैं। अगर उसने तस्दीक कर दी तो तुम अपने साईं सरकार को बता देना। संजीदगी से कहते वो आखिर में उसे छेड़ने लगी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो अपनी ही परेशानी में मुब्तला थी। शाजी, ये आसान होगा? वो उसकी बात सुनकर थोड़ा घबराई थी। मैं अम्मा को बोलकर आती हूँ कि मेरी थोड़ी तबीयत बेहतर नहीं है। मैं दाई को दिखा कर आती हूँ। जब तक तुम आराम से यहाँ बैठो और ख़बरदार जो कोई टेंशन नहीं। तुम्हारे साईं को इल्म हुआ तो उन्होंने सबको टेंशन देनी है। शाजी की आखिरी बात सुनकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। उसकी वापसी चंद मिनट बाद ही हो गई थी। चलो जल्दी से। बेचारी अम्मा मेरी तबीयत का सुनकर ही हड़बड़ा गई थी। मैंने कहा फिक्र की बात नहीं, बस दिल की तसल्ली के लिए उनके पास जा रही हूँ। तुम्हारे साथ जाने का बताया तो थोड़ी मुतमईन हुई है, वरना खाना बनाना छोड़कर उठ गई थी। वो तेज़ तेज़ कहती अलमारी से अपनी शॉल निकाल कर उसे झटकती अपने वजूद को ढाँप गई थी। इन दिनों वो भी उम्मीद से थी। उसका 5वां महीना चल रहा था। दाई ने परिनाज को चेक करने के बाद तस्दीक कर दी थी। दाई का मुंह बंद करने के लिए परिनाज ने शाजी के कहने पर उसे अच्छी खासी रकम दी थी और साथ बहनाम सोमरू की तड़ी लगाना नहीं भूली थी। वहाँ से आकर उसने पहली फुर्सत में रात ही को उसे कॉल कर दी थी और आगे से उसका रिएक्शन देख वो खुद भी बेइंतहा खुश थी। उस दिन सारी रात उन दोनों ने खूब ही बातें की थी। माजी से हाल और हाल से मुस्तकबिल वो सब ही पल जी आए थे। फजर की नमाज़ पढ़कर वो जो सोई थी तो ज़ोहर के वक्त अम्मा सरकार के उठाने पर ही उठी थी, लेकिन अब भी उनकी गोद में सर रखे कसरमंदी से लेटी थी। तबीयत ठीक है ना? इतनी सुस्त क्यों हो रही हो? प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती उनके लहजे में ममता भरी फिक्र भी शामिल थी। मैं ठीक हूँ अम्मा सरकार, मेरी फ़िक्र ना करें। वो आँखें मूंदे नरम लहजे में उनकी तशवीह कराने लगी। कैसे फ़िक्र ना करूँ? मेरी फ़िक्रें तो इन दिनों बढ़ चुकी हैं। तुम्हारे बाबा सरकार और एहतशाम आजकल इस कदर मसरूफ़ हो चुके हैं कि रात खाने की मेज़ पर भी साथ नहीं होते। एहतशाम तो पहले भी मसरूफ़ रहता था और अब तो पार्टी टिकट पर इलेक्शन में भी खड़ा हो गया है। 2 दिन से उसका ना चेहरा देखा ना आवाज़ सुनी। तुम्हारे बाबा सरकार भी आधी रात तक आ रहे हैं और सुबह मुँह अंधेरे फिर गायब। मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? उन्होंने बेबसी और गुस्से की मिली जुली कैफियत में दिल की भड़ास निकालने के दौरान थक कर चंद सेकंड का वक्फा लिया। आदा सरकार को बोलें कि वो भाभी सरकार को वापस बुलवा लेना। वो अब के उठकर बैठती अपने बाल समेटने लगी। ये भी खूब कही, एक नहीं कई मर्तबा बोल चुकी हूँ उन दोनों को, लेकिन उनके कान पर जू तक नहीं रेंग रही। रात मैंने बहू बेगम को कॉल की थी ताकि अपना पोता पोती से बात कर सकूं। तुम्हारी भाभी से भी आने का पूछा तो उसने साफ आने से इनकार कर दिया। लो भला ये क्या बात हुई? बालों में बल डालते उसके हाथ पर भर को रुके थे। यही बात तो मुझे परेशान करी है। तुम्हारे बाबा सरकार से बात करने का सोचा, लेकिन वो रात आए इतनी देर में और एहतशाम उसका तो कुछ आता पता ही नहीं है। वो महमून लहजे में कहती खामोश हो गई। अच्छा, आप परेशान ना हो सकता है कि अदा और भाभी सरकार के दरमियान कोई झगड़ा हुआ और वो इसी वजह से ऐसा बोल रही हूँ।
اپنی ماں کا ہاتھ تھامے وہ انہیں رسان سے سمجھانے لگی۔ ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بڑی بات وہ اتنی آسانی سے کیسے کہہ گئی؟ یہ بات کرنے کے دوران وہ سخت مضطرب نظر آ رہی تھیں۔ بس بہو بیٹے کی فکر ہے آپ کو، میری کوئی فکر نہیں۔ کب سے اٹھی ہوئی ہوں، شدید بھوک بھی لگی ہے۔ اس نے ان کا ذہن بٹانے کو پل میں بات بدل کر منہ بسورے بولی۔ ارے میری بچی، ناراض نہ ہو، کھانا بالکل تیار ہے، تم نہا دھو کر جلدی سے آؤ، پھر ہم ماں بیٹی مل کر کھانا کھائیں گے۔ وہ اس کے خفگی بھرے چہرے پر پیار بھری نظریں ڈالتی لاڈ سے اس کا چہرہ چھو کر اٹھ کھڑی ہوئیں۔ پری ناز اپنے مقصد کی کامیابی پر خوش دلی سے مسکرا دی تھی، ورنہ تو انہوں نے یہی باتیں سوچ سوچ کر اپنی طبیعت خراب کر لینی تھی۔ بہنام سومرو کی محبت بھری قربت میں یہ ایک ہفتہ کیسے گزرا اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ صبح ناشتے پر بھی بہنام نے اسے پیکنگ کا بول دیا تھا کہ اس کا ارادہ لنچ کے بعد فوراً ہی وہاں سے نکلنے کا تھا۔ ایمن ملازمہ کے ساتھ مل کر پیکنگ کروا رہی تھی، جبکہ بہنام ایمرجنسی میں کہیں نکل گیا تھا۔ پیازی رنگ کے دیدہ زیب لباس میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ کھلے بالوں میں بے انتہا حسین لگ رہی تھی۔ گھڑی پر نظر ڈالتے ہی وہ کچھ مضطرب سی ہوئی۔ لنچ ساتھ کرنے کو بول کر نہ جانے کہاں چلے گئے؟ سنا تھا کہ شادی کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں، لیکن باولے ہو جاتے ہیں، آج علم ہوا۔ وہ پریشان سی خود کلامی کر رہی تھی، تبھی زلفی کی شرارت بھری آواز پر وہ کرنٹ کھا کر صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھوت بن کر کہاں سے نازل ہوئے؟ وہ خوشگوار حیرت میں گھری اس کے قریب آ کر ٹھہری تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر؟ اپنی بات کا لطف لیتے وہ خود ہی ہنس پڑا تو ایمن نے بھی اس ہنسی میں اس کا ساتھ دیا۔ آؤ بیٹھو نا۔ ایمن اسے بیٹھنے کا کہتی خود بھی اپنی پہلے والی جگہ سنبھال چکی تھی۔ پریشان کیوں؟ وہ اس کی جانب دیکھتا سنجیدگی سے مستفسر ہوا۔ مجھے پیکنگ کا کہہ کر بولے کہ لنچ کرتے ہی ہم یہاں سے گھر کے لیے نکل جائیں گے، لیکن پھر ایک کال آئی اور وہ چلے گئے۔ اب لنچ ٹائم بھی نکل گیا ہے، لیکن ان وڈیرہ حضرت کی آمد کا دور دور تک کچھ پتہ نہیں۔ وہ اپنی پریشانی اس کے گوش گزار کر گئی تو زلفی نے چند منٹ کا وقفہ لے کر گلا کھنکارا اور بات شروع کی۔ مجھے صبح بہنام سومرو کی کال آئی تھی۔ اس نے چند سیکنڈ کا پھر توقف کیا تو ایمن اس کے سنجیدہ تاثرات دیکھ از حد فکر مند نظر آنے لگی۔ وہ گاؤں چلا گیا ہے۔ یوں اچانک گاؤں کیوں چلے گئے وہ بھی مجھ سے کچھ کہے سنے بغیر؟ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس سرابی اور بے چینی اس کے ہر عمل سے ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ اپنی شہادت کی انگلی دانتوں تلے داب اندر ہی اندر سخت ہراساں ہو چکی تھی۔ گاؤں میں شاید کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، جس وجہ سے اسے فوراً نکلنا پڑا، لیکن جاتے ہوئے اس نے مجھے کال کی اور یہ ذمہ داری مجھے سونپی کہ میں تمہیں بحفاظت تمہارے گھر تک پہنچا دوں۔ میں تمہاری نہیں، ان کی ذمہ داری ہوں، تو پھر کیسے وہ تمہیں یہ کہہ سکتے ہیں؟ وہ ساری بات سن کر سخت برہم ہوئی۔ یار، اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ ہو جاتا ہے ایسا بھی۔ جب وہ تمہیں سب سے چھپ کر ایئرپورٹ سے خود لینے آیا تھا تو کیا تمہیں اپنے ساتھ گھر نہیں لے کر جا سکتا؟ تمہیں مجھے جتنے بھی دلائل دے لو، میں نہیں سمجھنے والی۔ اچانک ہی اس کی ضدی طبیعت عود آئی۔ اندر ہی اندر وہ پری ناز کے نام سے پہلے ہی خائف تھی، اور آج کی بہنام کی اس حرکت نے اس کے احساسات کو بری طرح مجروح کیا تھا۔ اسے یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو پری ناز نام کی لڑکی کا تعلق اسی گاؤں سے ہے جہاں بہنام سومرو بھاگ بھاگ کر جاتا تھا۔ اچھا بھائی، جب وہ حضرت واپس لوٹ آئیں تو یہ لڑائی جھگڑا تم بہنام کے روبرو ہو کر لینا۔ اس سب میں مجھ معصوم کا بھلا کیا قصور؟ میں تو ایک کال پر دوڑا دوڑا چلا آیا ہوں، اور یہاں آ کر نہ کھانا ملا نہ پانی۔ وہ ہاتھ اٹھا کر سیز فائر کرتا آخر میں مظلوم صورت بنا گیا تو ایمن اپنے جذباتی رویے پر بری طرح شرمندہ ہوئی۔ واقعی اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، وہ کیوں سے باتیں سنا رہی تھی؟ میں معذرت خواہ، بہنام کا غصہ تم پر نکال دیا میں نے۔ اس کی شرمندہ ہونا اسے بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ یار اب یوں تو نہ کرو، دوست ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ ان پر اپنا غصہ نکالا جائے۔ خیر، تم بس بہنام کے بدلے کا مارنا نہیں، اس کے حصے کی مار اسے ہی دے دینا۔ اس کا سنجیدہ لہجہ آخر میں مزاح سے پر ہوا تو ایمن جھیپ کر ہنس پڑی۔ اب تم زیادہ مت بولو، وہ اسی مصنوعی گھوری دیتی بولی تو وہ ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا جلدی سے اپنے ہونٹوں پر اپنی شہادت کی انگلی رکھ گیا۔
तुम फ्रेश हो लो, मैं मुलाजमा को कहकर खाना लगवाती हूँ। उसकी बात सुनकर वो अच्छे बच्चों की तरह सर ऊपर नीचे कर गया तो वो सर झटकती मुलाजिम के ज़रिए उसे गेस्ट रूम में भेजकर खुद किचन की जानिब चल दी। आपको क्या लगता है कि उनके इस अचानक बुलावे के पीछे क्या वजह हो सकती है? साकी के पुरतजस्सुस लहजे पर बहनाम, जो इमल को यूं अचानक छोड़कर आने पर उसके रद्द अमल के बारे में सोच रहा था, चौंक कर उसकी जानिब मुतवज्जह हुआ। साकी आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हल्का सा तिरछा होकर बहनाम की सिम देखते हुए शिद्दत से अपने सवाल के जवाब का मुंतज़िर था। बहनाम ने खिंचे आसाब की तनाबियों को ढील देकर एक पुरसुकून सांस खारिज की। हमारे बंदे के ज़रिए उन्हें इतना तो मालूम ही था कि मैं मुल्क से बाहर गया हूँ, तभी उन्होंने निकाह की खबर लीक की थी और आज मैं पाकिस्तान पहुँच रहा हूँ, वो इस बात से भी बाखबर हैं। तो जहाँ तक मुझे यकीन है कि ये मामला परी नाज से जुड़ा है। कहानी का खुलासा तो इतना ही है, लेकिन बाकी की मुकम्मल स्टोरी हमें वहीं जाकर पता चलेगी। बहनाम की सारी बात सुनने के बाद उसने फ़कत हुंकारा भरने पर ही एक दफ़ा किया। बाकी का रास्ता खामोशी की नज़र हो रहा था। बहनाम बार बार एमल को कॉल मिला रहा था, लेकिन दूसरी जानिब से रिस्पॉन्स ना मिलने पर उसका फिशार खून बढ़ता ही जा रहा था। एमल सरकार, कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही हैं? हवा के दोष पर यह पैगाम जुल्फ़ी तक पहुंचा तो उसने कनखियों से थोड़े फासले पर बैठी एमल को देखा, जो मोबाइल तो हाथ ही में थामे हुई थी, लेकिन उसकी सारी तवज्जो गाड़ी से बाहर नजर आते मनाजर पर थी, जो कि तेज़ी से बदल रहे थे। फ़ोन तो हाथ ही में है, लेकिन उसकी सारी तवज्जो बाहर की जानिब मबज़ूल है। उसकी उंगलियां तेज़ी से स्क्रीन से टच हुईं। मूड कैसा है सरकार का? बेइंतहा ख़राब। मेरे अचानक गांव जाने की खबर पर क्या रद्द-ए-अमल है? जनाब वडेरा साहब, रद्द-ए-अमल तो जब आप आएंगे तभी आप देख सकेंगे। एक आंख वाले इमोजी के साथ ये पैगाम पढ़कर बहनाम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट रक्सा हुई। भाभी सरकार से लफ्ज़ी गुफ्तगू हो रही है। साकी की शरारती आवाज़ पर बहनाम ने अपनी आंखें छोटी की तो वो मिस्कीन सी शक्ल बना गया। वैसे आपको उन्हें यूं छोड़कर नहीं आना चाहिए था। इस बार वो संजीदा था। सब जानने के बाद तुम्हारा ही कहना अजब नहीं है। उसके दुरुस्त लहजे पर वो बुरी तरह गड़बड़ाया था। मेरा मतलब, बहनाम ने उसकी बात काट दी। तुम्हारा मतलब जो भी हो, लेकिन मैं भी इन मामलात में एमल को शामिल नहीं कर सकता। उसके सर दो टोक अंदाज से कहने पर वो खामोश हो गया। फिर कुछ पल के तवक्कुफ़ के बाद गोया हुआ, अगर ताया सरकार ने परीनाज को ले जाने का बोल दिया तो? साकी ने अपने दिलो दिमाग में उठ रहे सवाल को ज़बान दी तो बहनाम ने उसकी संजीदा तासुरात को बगौर देखा। लेकर आना होगा फिर। ये सब इतना आसान होगा क्या? उसको यूँ मुतमईन देख कर वो जैसे चिढ़ ही गया। सही कहते हैं सिराज सर, ये जंगल में आग लगाकर फिर उसी जंगल में बैठकर चैन की बांसुरी बजाते हैं। वो दिल ही दिल में बोला था कि ये बात मुंह पर बोलकर वो बहनाम सोमरू के एहतराम में कमी नहीं ला सकता था। बहनाम सोमरू के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर वो उसे रुखसत कर देंगे तो मैं उसे अपने साथ ले आऊँगा और जल्दी वलीमे का भी ऐलान कर दूँगा। वैसे भी परीनाज की जो कंडीशन है, इस हालत में उसको पुरसुकून माहौल की अशद ज़रूरत है। उसके हतमी अंदाज से कहने पर गोया बात ही ख़त्म हो चुकी थी। रुखसती और फिर वलीमा, न जाने बहनाम सर ने क्या सोच रखा है। ये सब दुश्मनों पर बम मारेंगे या हमें मारेंगे, वो कुड़ कर रह गया था। मुबारक हो एहतशाम, सुना है इलेक्शन लड़े हो तुम? बज़ाहिर कुछ दिली से कहते उसके चेहरे के तासुरात सपाट ही रहे। बिल्कुल ठीक सुना है, अभी का MP है, मुस्तकबिल का PM। वो गर्दन अकड़ा कर एक तकब्बुराना अंदाज में गया हुआ तो बहनाम ने बमुश्किल अपने शदीद गैज़ को ठंडी मुस्कुराहट में बदला। ताया सरकार, मुझे यूं याद करने की यकीनन ख़ास वजह होगी। मैं वही वजह जानने आया हूँ। उनके सामने वाले सोफे पर एक शान से बड़ा जवान होते वो उनकी आंखों में आंखें डाले संजीदगी से गोया हुआ। बड़े सरकार जो समझ रहे थे कि वो वहाँ आने के साथ ही उनसे इस वादा खिलाफ़ी के बाबत कुछ कहेगा, उसके बरक्स उसका नॉर्मल रवैया देख वो थोड़े रिलैक्स हुए। उन्होंने ये दाव खेल तो लिया था, लेकिन वो अभी बहनाम से बिगाड़ नहीं चाह रहे थे कि उनमें उनके अपने मफादात पोशीदा थे। लेकिन बहनाम को नॉर्मल देखकर वो मुतमईन हो चुके थे। जब से ये निकाह की खबर न्यूज़ पर आई है
تب سے سارے خاندان نے پری ناز کی اس اچانک نکاح کے بارے میں پوچھ کر تمہاری تائی سرکار کا بی پی ہائی کر دیا ہے۔ ہم نے انہیں سمجھا دیا کہ یہ نکاح میری خواہش اور تمہاری ایما پر ہوا ہے۔ میری طبیعت ناسازی کی وجہ سے اجرت میں نکاح کرنا پڑا۔ اس بات سے وہ تھوڑے مطمئن تو ہوئے، لیکن پھر یہ چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ تمہارا نکاح بے شک ہو گیا، لیکن رخصتی مشکل ہے، کہ تمہاری اماں سرکار جب سے یہاں سے گئی ہیں دوبارہ لوٹ کر نہیں آئیں۔ انہیں یہی لگ رہا ہے کہ پری ناز کی رخصتی نہیں ہو پائے گی، اور اسی بات کی وجہ سے کل رات تمہاری تائی کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ یہ سب معاملات دیکھ اب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم آج ہی رخصتی لے لو۔ ان کی ساری گفتگو کے دوران وہ خاموش تماشائی بنا بیٹھا رہا، لیکن وہ جیسے ہی خاموش ہوئے تو وہ چہرے پر سپاٹ تاثرات لیے نرم لہجے میں بول پڑا۔ آپ پری ناز کو ریڈی کروا دیں، میں رخصتی آج ہی لوں گا، اور جہاں تک ولیمے کی بات ہے تو وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد اناؤنس کر دوں گا۔ اس کے رضامندی دینے پر ان دونوں باپ بیٹوں کے بیچ نظروں کا تبادلہ ہوا۔ وہ جو چاہتے تھے ان کے مطابق وہی ہو رہا تھا، لیکن وہ اس حقیقت سے انجان تھے کہ یہ سب بہنام سرور کے مہرے تھے جسے وہ اپنے حساب سے چلا رہا تھا۔ اس وقت وہ تینوں حویلی کے وسیع و عریض بیش قیمتی سامان سے آراستہ مہمان خانے میں بیٹھے تھے۔ بہنام کے سامنے ناشتے کے لوازمات رکھے تھے، لیکن اس نے چائے کے سوا کسی چیز کو چھوا تک نہیں تھا۔ رات کا کھانا تو ساتھ کھا لیتے، پھر بے شک اپنی امانت لے کر رخصت ہو جاتے تم۔ ان کے لہجے کی چاشنی پر بہنام کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میں آپ کے بلانے پر اپنے بہت اہم کام چھوڑ کر آیا ہوں، اسی لیے زیادہ دیر رک نہیں سکتا۔ اس کے واضح انکار پر وہ خاموش رہ گئے کہ یہی مصلحت کا تقاضا تھا۔ تم ناراض تو نہیں ہونا بہنام؟ احتشام کے سوال پر بہنام نے اس افہامیہ نگاہوں سے اس کی پریشان کن تاثرات کو دیکھا۔ میں کس سے ناراض ہونے لگا؟ تم نے نکاح کو مخفی رکھنے کا کہا تھا، لیکن نہ جانے کس دشمن نے یہ خبر میڈیا تک پہنچا دی۔ جب ان لوگوں نے بابا سرکار سے تصدیق چاہی تو وہ انکار نہیں کر سکے۔ احتشام بولا تو اس کا انداز وضاحتی تھا۔ اس خبر سے نہ میرا نقصان ہوا نہ فائدہ، حال البتہ تمہیں ضرور فائدہ پہنچے گا، سو چل کرو۔ اس کے جتاتے انداز پر احتشام کا جاندار کہکا اسے شدید ناگواری میں مبتلا کر گیا، لیکن اس نے اپنے تاثرات سپاٹ ہی رکھے۔ چلو اچھا ہے، کسی کو تو فائدہ ہوا، میرا اور تمہارا فائدہ الگ الگ تو نہیں۔ احتشام کی لطف لیتے انداز پر وہ پر اسرار سا مسکرایا۔ بالکل، یہ بات ٹھیک کہی تم نے۔ اب اندر جا کر تائی سرکار کو پری ناز کو ریڈی کرنے کا بول دو، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ موبائل کی اسکرین کو روشن ہوتے دیکھ اس نے زلفی کے میسج کو دیکھتے اسے مصروف انداز میں کہا، ای میل گھر پہنچ گئی ہے۔ اوکے، ٹائپ اور سینڈ کر کے وہ فون کوٹ کی پاکٹ میں ڈال گیا۔ تم نے بہنام کچھ لیا ہی نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، بھلا تکلف کیسا؟ بناوٹ کی بھرپور پرشفیق لہجہ بہنام کو کوفت میں مبتلا کر گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے حتی الامکان لہجے میں ظاہر ہوتی ناگواری کو روکا تھا۔ اس کے اس انکار کے بعد وہ ہنکارہ بھر کر حقہ گڑ گڑانے لگے۔ ساتھ بہنام کو بھی دیکھ رہے تھے جو پاکٹ سے فون نکال کر میسج ٹائپ کرنے لگا تھا۔ میری زندگی کے مالک، میرے دل پہ ہاتھ رکھتے، تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ اس میسج کو پڑھتے ہی اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ اس سرخی میں غصہ اور شرم دونوں کی لالی گھلی تھی۔ میں نے یہ جتنا سامان بیڈ پر نکال کر رکھا ہے یہ سب پیک کر دو۔ ملازموں کو ہدایت دیتی وہ فون لے کر صوفے پر آ بیٹھی۔ یہ کیا ہے؟ اس نے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ میرا حال ہے دل، چند سیکنڈ میں ہی رپلائی آیا۔ کافی فلمی نہیں ہے؟ اس نے نچلا لب دانتوں میں دبائے میسج ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ یار سفر کے دوران ایک جگہ ٹھہرے تھے، وہیں یہ گیت سنا اور اس کے بول اپنی حالات کو بیان کرتے محسوس ہوئے تو بس یاد رہ گئے۔ مجھے ایسے چیپ سانگز پسند نہیں ہیں۔ معلوم ہے مجھے، تمہیں بس میں پسند ہوں۔ اب کے پری ناز کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان نے اپنی چھاپ چھوڑی تھی۔ کاش میں اس وقت تمہارے ساتھ ہوتا۔ اس میسج کو پڑھ کر وہ حیران ہوئی۔ وہ کیوں؟ اس نے جلدی سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ تمہارے چہرے پر کھلے شرم و حیا کے رنگ اپنی قربت سے چن لیتا،
اس معنی خیز جملے پر اس کے گال دہک اٹھے۔ اللہ حافظ، اس نے لرزتی انگلیوں سے ٹائپ کر کے سینڈ کیا۔ اللہ حافظ۔ اب آمنے سامنے ہی بات ہوگی۔ اس کے جتاتے لفظوں کو پڑھ کر اسے بری طرح گھبراہٹ نے گھیر لیا۔ بی بی سرکار، کچھ اور تو نہیں پیک کرنا جی؟ ملازمہ کے سوال پر اس نے جلدی سے فون ایک طرف رکھ کر خود کو کمپوز کیا، ورنہ تو دل دھڑک دھڑک کر سینے سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ اس کی پیکنگ مکمل ہوئی۔ اس کی اماں سرکار ایک اور ہینڈ بیگ کے ہمراہ اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس بیگ میں تمہارا زیور ہے۔ انہوں نے وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ تمہارے بابا سرکار کے فیصلے کئی مرتبہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماننے پڑتے ہیں۔ کتنا دل تھا کہ تمہیں دھوم دھام سے رخصت کروں گی، لیکن انہوں نے تمہاری رخصتی بھی اپنی سیاست کی بھیٹ چڑھا دی۔ وہ بات کرنے کے دوران آپ دیدہ ہو گئیں۔ اماں سرکار، اس نے بیگ بیڈ پر رکھ کر جلدی سے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ سب ٹینشن نہ لیں، میں خوش ہوں اور آپ یہ بھی بات سوچ کر خود بھی خوش رہیں۔ وہ ان کے سر پر پیار دیتی رسان سے بولی تو وہ اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھ مطمئن سی مسکرا دیں۔ میری بچی کی خوشی ہی میری خوشی ہے۔ میری دعا ہے کہ رب سونا تمہیں بے پناہ خوشیوں سے نوازے۔ اس کا ماتھا چوم کر وہ اسے اپنی دعاؤں کے حصار میں لینے لگیں۔ اس نے کافی دیر اپنی ماں کے ساتھ گزارا اور پھر تایا سرکار کے حکم پر اپنی ماں کی دعاؤں کے حصار تلے وہ بہنام کے ساتھ رخصت ہو کر اس گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ آؤ بچے، اسے گیٹ سے اندر آتا دیکھ وہ والہانہ انداز میں کہتی اس کی جانب بڑھیں، اور جیسے ہی اماں سرکار نے اسے اپنی شفقت بھری چھاؤں میں لیا تو اس کے بے قرار دل کو تھوڑا سکون نظر آیا۔ السلام علیکم، وہ دھیرے سے ان سے الگ ہوئی۔ وعلیکم السلام۔ اس کے جھجک کر سلام کرنے پر سراج اور اماں سرکار نے مشترکہ اس پر سلامتی کے جواب میں سلامتی بھیجی تھی۔ سفر ٹھیک تو گزرا نا؟ سراج نے اس کے سر پر دست سے شفقت رکھتے حلیم لہجے میں استفسار کیا۔ جی، وہ فقط اتنا ہی بول پائی۔ ادی سرکار، آپ بچی کو اندر لے جائیں۔ بچوں اور مہنور سے مل کر یقیناً ان کی اداسی دور ہو جائے گی۔ سراج کے سنجیدہ لہجے میں ایک شوخی سی لہر تھی جسے محسوس کرتی ایمن بری طرح جھپی تھی۔ یہ سچ تھا کہ بہنام کی کمی اسے سخت محسوس ہو رہی تھی اور وہ اسی وجہ سے اداس بھی تھی، لیکن سراج کا یوں کہنا اسے خفت سے دوچار کر گیا۔ اس نے اپنے عمل سے بتا دیا تھا کہ واقعی وہ اپنے بھانجے کے ماموں سرکار ہیں، جبکہ اماں سرکار اپنے بھائی کی بات سن کر مسکراتی ہوئی ایمل کو اپنے ساتھ لیے اندر کی جانب بڑھ گئی تھیں۔ وہ اسے لے کر سب سے پہلے مہنور ہی کے پاس آئی تھیں۔ یہ میری بھتیجی مہنور ہے، اور مہنور یہ بہنام کی بیوی ایمل بہنام سمرو ہے۔ انہوں نے ان دونوں کو آپس میں متعارف کروایا۔ اماں سرکار، بہنام بھائی کی بیوی تو بہت خوبصورت ہے، وہ پر اشتیاق لہجے میں کہتی اٹھ بیٹھی۔ پیاری تو آپ بھی بہت ہو، جواباً ایمل بھی خوشیلی سے کہتے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں نے آپ کی تعریف اپنی تعریف سننے کے لیے تو نہیں کی تھی، وہ جھپے انداز میں بولی۔ ان دونوں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھ اماں سرکار بچوں کی جانب چل دیں جو نیٹ کے خوبصورت پردوں کے اس طرف اپنے بستر پر مہوے سراحت تھے۔ رانی ابتہاج کا منہ صاف کر رہی تھی، جبکہ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے گویا اسے گھور کر اس کے ہاتھ کو بار بار اپنے ننھے ہاتھوں سے دور کر رہا تھا۔ انہوں نے اس کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے گود میں اٹھا لیا۔ میرے شہزادے کو پسند نہیں کہ کوئی انہیں ہاتھ لگائے، وہ اس کی تیوری چڑھے ماتھے کو چوم کے پیار سے اس سے پوچھنے لگیں تو اس نے حسب عادت کڑوا سا منہ بنایا۔ اس کی اس پیاری سی حرکت پر وہ ہنسی نہیں۔ میرا حسیلا بچہ۔ اس دفعہ انہوں نے اس کا گال چوما تو وہ آنکھیں موند گیا۔ رانی، نور فلک کو بھی لے آؤ تاکہ یہ بھی بہنام کی بیوی سے مل لیں۔ رانی کو ہدایت کرتی وہ ابتہاج کو گود میں لیے آگے بڑھ گئیں۔ بہنام کے نکاح کا سب ملازمین کو بھی علم تھا، تبھی رانی کے تاثرات ان کی بات پر نارمل ہی رہے، البتہ وہ خوش ضرور ہوئی تھی۔ لو بھائی، ہمارے شہزادے ابتہاج سے ملو۔ اماں سرکار کے کہنے پر وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی تو انہوں نے بچے کو ایمل کی گود میں دے دیا۔ وہ پہلی مرتبہ کسی بچے کو گود میں لینے پر بے انتہا خوش ہو گئی۔ ماشاءاللہ، یہ تو بہت پیارا ہے، وہ کھنکتے لہجے میں کہتی اس کے دونوں گالوں کو باری باری چوم گئی تو اس کے لمس پر ابتہاج کے لب مسکرا اٹھے۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا اماں سرکار، دیکھیں اس اکڑو کو، ایمل کے پیار کرنے پر کس طرح مسکرا رہا ہے، ورنہ تو جناب کریلے جیسا کڑوا منہ بند کر رکھتے ہیں۔ اس کے چہکتے لہجے میں پیار اور ممتا بھری تھی۔
مہنور کی بات پر اماں سرکار مسکرا دی، جبکہ ایمل تو ابتہاج میں مگن ہو چکی تھی۔ ہماری شہزادی سے بھی مل لو، اماں سرکار نے رانی سے بچی تھام کر ایمل کو مخاطب کیا۔ ارے وہ پہلے سے زیادہ خوش نظر آنے لگی۔ یہ دونوں جڑواں ہیں۔ ابتہاج کو اس سے لیتے مہنور اس کی حیرت بھاپتی اسے بتانے لگی تو اس نے جلدی سے ہاتھ آگے کرتے نور فلک کو تھام دیا۔ نام کیا ہے اس ننھی پری کا؟ اس نے جھک کر جیسے ہی اس کے گال پر پیار دیا، اس نے اسی وقت زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے یوں رونے پر وہ بیچاری بری طرح گھبرا گئی، جبکہ اس کے رونے کی آواز پر سراج فوراً ہی کمرے میں آ کر اس کی گود سے نور فلک کو لے چکا تھا، اور وہ بھی اس کی گود میں جا کر فوراً ہی یوں پرسکون ہو گئی جیسے ابھی کچھ دیر پہلے روئی ہی نہ ہو۔ کچھ سیکنڈ پہلے تک تو یہ یوں رو رہی تھیں جیسے میں نے چٹکی کاٹی ہو، اور اب دیکھو کتنی پرسکون ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھ کر تو لگتا ہے کہ یہ ننھی پری اپنے بابا سے حد سے زیادہ اٹیچڈ ہے۔ ایمل کے اظہار خیال پر مسکراتی مہنور اچانک اس کی آخری بات سن کر سرپٹائی تھی۔ وہیں اماں سرکار خاموش ہی رہیں، البتہ سراج نے لب کشائی کی تھی۔ نور فلک کو میری گود میں ہی سکون ملتا ہے، پادرانہ شفقت سے کہتا وہ مہنور کے گلابی پڑتے چہرے پر ایک نرم نظر ڈالے نور فلک کو اپنے ساتھ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ایمل کی بات کی تردید کرنے کی ہمت مہنور میں تو نہیں ہوئی، لیکن وہ جو سوچ رہی تھی کہ اماں سرکار اس کو ان کے بیچ کے رشتے کی وضاحت دے دیں گی، ان کی خاموشی پر وہ دل ہی دل میں پریشان ہو اٹھی۔ سراج کا نارمل رویہ اس بات کو ظاہر کر رہا تھا کہ ابھی تک اسے اس کے انکار کا علم نہیں ہو سکا تھا، اور جب علم ہوگا تو یہ سوچ کر ہی اس نے جھرجھری لی۔ ایمل، تم اگر فریش ہونا چاہو تو میں تمہیں بہنام کے کمرے میں بھجوا دوں؟ نہیں، میں یہیں ٹھیک ہوں۔ وہ بھی فی الحال اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہ رہی تھی، تبھی اماں سرکار کے پوچھنے پر سہولت سے انکار کر گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم مہنور کی کمپنی انجوائے کرو، میں ذرا ڈنر کا انتظام دیکھ لوں، وہ نرمی سے کہتی وہاں سے نکل آئیں۔ ڈنر میں ٹھیک ٹھاک اہتمام کیا گیا تھا۔ مہنور بھی رانی کی مدد سے آج ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھی۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھانے کے بعد گرین ٹی کا دور چلا تھا۔ اس دوران اماں سرکار نے تمام ملازمین کو بھی ایمل سے ملوایا تھا اور اس کے ہاتھ سے انہیں رقم بھی دلوائی تھی۔ اس سب میں اسے سنگ دل کی کمی شدت سے محسوس ہوئی تھی، جو اسے بھلا ہوا جان جانے کہاں گم تھا۔ رات 10 بجے کے قریب نورا اسے بہنام کے کمرے میں چھوڑ گئی تھی۔ گرے اور وائٹ تھیم سے مزین بہنام سمرو کا کمرہ اسی ہی کی طرح مبہوت کر دینے والا تھا۔ روم میں انٹر ہوتے ہی ان کے نکاح والے دن کی لارج پکچر دیوار پر آویزاں تھی۔ روم کے کلر سے لے کر انٹیریئر تک میں بہنام کا اعلیٰ ذوق چھلکتا تھا۔ ایمل بہنام کی تصویر کی جانب ٹک ٹکی باندھے بے ساختہ ہی کھینچی چلی آئی تھی۔ وہ وہاں نہ ہو کر بھی ہر جگہ موجود تھا۔ اس کے یہاں نہ ہو کر بھی موجودگی کا احساس ایمل کے رگوں پے میں ایک سنسنی دوڑا گیا۔ تصویر میں بھی اس کا تاثر چھا جانے والا تھا۔ اس کی سنہری آنکھوں کی چمک ایک فاتح جیسی تھی۔ ظالم وٹیرا سائیں سرکار، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی شکوہ گوئی۔ کئی لمحے یوں ہی چپ چاپ گزر گئے۔ ایمن نے ٹھنڈی سانس بھری اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھ گئی، جو نورا جانے سے پہلے اسے دکھا گئی تھی۔ عشاء اس نے ڈنر سے پہلے ہی اماں سرکار کے روم میں پڑھ لی تھی کہ اگر زیادہ وقت گزر جاتا تو تھکن کے باعث سستی ہونے لگتی تھی۔ اپنے لیے شب خوابی کا لباس منتخب کرتی وہ فریش ہونے کی نیت سے واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ 15 منٹ کے بعد وہ خود کو کافی حد تک فریش محسوس کرنے لگی تھی۔ بالوں کو خشک کر کے اس نے کمر پر کھلے چھوڑ دیے۔ تھکن سے برا حال تھا، اسی لیے وہ اب جلد از جلد بستر پر جانا چاہ رہی تھی کہ تبھی گاڑی کا زوردار ہارن سناٹے میں گونجا تھا۔ ایمل تیزی سے گلاس ونڈو کے قریب پہنچی اور ہلکا سا پردہ ہٹا کر ڈرائیو وے کی جانب دیکھا۔ گارڈ نے گیٹ کھول دیا تو بہنام کی گاڑی تیزی سے اندر آئی تھی، اور ساتھ ہی پیچھے اس کے گارڈ کی گاڑی بھی تھی۔ بہنام کو گاڑی سے اترتا دیکھ اس کے لب مسکرائے تھے۔ صبح سے اب اسے دیکھ بے چین دل کو گویا قرار آیا تھا، لیکن اس کے چہرے پر کھلی دلکش مسکراہٹ اس وقت تھمی جب بہنام نے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر ایک نسوانی وجود کا ہاتھ تھامے اسے گاڑی سے باہر نکالا۔ شال میں لپٹا وہ کومل وجود دھیرے دھیرے بہنام کی سنگت میں اندر کی طرف بڑھنے لگا۔
اس منظر نے جہاں ایمل کی آنکھوں میں مرچیں سی بھر دی تھیں، وہیں اس کا وجود گویا برف کی سل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ پری ناز، یہ نام سرسراتا ہوا اس کے لبوں پر آتے ہی دم توڑ گیا تھا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ یقیناً پسند آئی ہوگی، اور آپ یہ جاننے کے لیے بے چین بھی ہوں گے کہ پری ناز اور ایمل کا آمنا سامنا ہوگا تو پھر وڈیرے سائنس بہنام سمرو صاحب کا کیا ہوگا۔ تو جناب، اس کے لیے تو آپ کو جڑے رہنے پڑے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جب بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔